बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, रात का सन्नाटा, जंगल का खौफनाक मंजर और शहजाद के कदमों की आहट। वो थका हारा अपने घर की तरफ जा रहा था कि अचानक एक गाड़ी के पास एक खूबसूरत लड़की नजर आई। इसकी खुशबू ने शहजाद के हवास को महका दिया। गाड़ी खराब थी और इसने मदद मांगी। शहजाद ने चंद लम्हों में गाड़ी ठीक कर दी। लड़की ने इसे पैसे दिए और गाड़ी लेकर चली गई। शहजाद हैरान था कि ये परी कौन थी जो इसकी मदद को आई। इस रात इसके घर का राशन भर गया, लेकिन वो लड़की एक राज बनकर रह गई। शहजाद को रिमशा से पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी, लेकिन इसे क्या पता था कि वो लड़की जो सुनसान रास्तों पर अचानक मिल जाती थी, दरअसल किसी जमाने में दफन हो चुकी थी। शहजाद नामी ये नौजवान एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था। वो एक खूबसूरत नौजवान था। इसके घर में इंतहाई गुर्बत थी। अचानक ही इसके वालिद का इंतकाल हो गया। इसके 5 छोटे बहन भाई थे, जबकि शहजाद सबसे बड़ा था। माँ बहुत परेशान थी कि घर कैसे चलेगा, लेकिन शहजाद ने माँ को तसल्ली दी कि घर की जिम्मेदारी अब इसके कांधों पर है, क्योंकि वो घर में सबसे बड़ा है। शहजाद अभी 20 साल का था, लेकिन इसने अपने कांधों पर घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। वो एक मैकेनिक की दुकान पर काम करने लगा। इसकी दुकान दोपहर 2 बजे खुलती और रात 2 बजे बंद होती थी। अक्सर रात को वो अपने घर वापस जाता था। दुकान का मालिक एक सख्त मिजाज आदमी था। वो शहजाद से बहुत ज्यादा काम लेता और इसे खूब डांटता भी था। बदले में इसे अपनी मेहनत का मुआवजा कम मिलता था। वो अपने घर की सूरत हाल से परेशान था। घर भी किराए का था, बहन भाई भी छोटे थे, माँ भी इद्दत में बैठी थी। घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। अक्सर शहजाद बगैर नाश्ते के काम पर आता था। इस रात भी वो 2 बजे फारिग हुआ। मालिक से इल्तिजा करने लगा कि इसे कुछ एडवांस पैसों की जरूरत है, लेकिन मालिक ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा कि पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हें 1000 रुपये एडवांस दिए थे। इस हफ्ते वो तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगा। ये सुनकर शहजाद मायूस हो गया। घर में राशन खत्म हो चुका था। घर जाकर अगर वो माँ के हाथ पर चंद पैसे रखता तो वो खुश हो जाती। यही सोचकर इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर इस रात वो उदास दिल के साथ घर की तरफ जा रहा था। जिस रास्ते से वो गुजर रहा था वो बड़ा ही खौफनाक था। हर तरफ झाड़ियां और दरख्त थे। बीच का रास्ता जंगल से होता हुआ इसके घर तक जाता था। इतना लंबा रास्ता वो पैदल ही तय करता था। थकन से चूर झुके कंधों के साथ वो चलता जा रहा था। आगे का रास्ता बड़ा ही सुनसान था। ये रास्ता अजीबोगरीब झाड़ियों और दरख्तों से भरा हुआ था। दूर एक वीरान कब्रिस्तान भी था। इस जगह के बारे में मशहूर था कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है, लेकिन शहजाद को आदत थी। वो हर रोज इसी रास्ते से गुजरता था और इसे कोई खौफ महसूस नहीं होता था। लेकिन आज जैसे ही वो इस रास्ते से गुजरने लगा, अचानक चंद कदम के फासले पर एक गाड़ी खड़ी नजर आई। इतनी वीरान जगह पर आधी रात को ये गाड़ी देखकर वो हैरान हो गया। वो हैरत ज़दा था कि ये गाड़ी कहाँ से आई, लेकिन वो चौंक गया जब इसने देखा कि गाड़ी के साथ एक खूबसूरत लड़की भी खड़ी थी। जैसे ही वो थोड़ा करीब आया तो इस लड़की की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। लंबे लंबे बाल इस कदर हसीन के वो हैरत ज़दा रह गया था। और इस लड़की ने ना जाने कैसी खुशबू लगा रखी थी। वो खुशबू महसूस कर देने वाली थी। इसकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। वो लड़की परेशान दिखाई देती थी, जबकि गाड़ी की हेडलाइट भी रोशन थी। जैसे ही वो इस लड़की के करीब आया, लड़की ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। लड़की की बड़ी बड़ी आंखें बहुत खूबसूरत थी। शहजाद इससे कहने लगा, आप कुछ परेशान दिखाई देती हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो वो लड़की कहने लगी, जी हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और वो भी इस रास्ते पर। इस जगह पर मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा है। ये सुनकर शहजाद फौरन कहने लगा, जी मैं एक मैकेनिक हूँ और आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं देखता हूँ कि आपकी गाड़ी में क्या मसला है। थोड़ी ही देर बाद शहजाद ने गाड़ी चेक की। शायद गाड़ी के इंजन में कोई मसला था, लेकिन शहजाद ने चंद लम्हों में वो गाड़ी ठीक कर दी थी। लड़की इससे खुश दिखाई देती थी। जैसे ही गाड़ी ठीक हुई, वो लड़की इसका शुक्रिया अदा करने लगी और साथ ही शहजाद से कहने लगी, आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देती हूँ। शहजाद भी थोड़ा परेशान था और आगे का रास्ता बहुत लंबा था। वो इसका शुक्रिया अदा करते हुए गाड़ी में बैठ गया। लड़की के जिस्म से उठने वाली खुशबू इसके हवास को बोझल कर रही थी। साफ जाहिर था कि लड़की किसी अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है, लेकिन आधी रात को वो इस जंगल में क्या लेने आई थी, ये एक हैरान कुन बात थी। लड़की ने इसे इसकी गली तक छोड़ दिया था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरने लगा, अचानक लड़की ने इसे आवाज दी और कहने लगी, तुमने मेरी गाड़ी ठीक की, इसलिए तुम इसका मुआवजा ले लो। ये कहते ही इसने काफी सारे नोट शहजाद की तरफ बढ़ाए।
شہزاد نے وہ نوٹ لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا میں نے مسافر سمجھ کر آپ کی مدد کی، میں یہ پیسے نہیں لوں گا۔ وہ لڑکی مسکرا کر کہنے لگی تمہیں ان پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے زبردستی شہزاد کے ہاتھ میں وہ پیسے تھما دیے اور گاڑی تیزی سے وہاں سے لے گئی۔ شہزاد دل میں سوچنے لگا کہ آج اس نے مالک سے ایڈوانس مانگا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا تھا، شاید یہ کوئی مہربان پری تھی جو اس کی مدد کرنے آئی تھی۔ اس نے وہ سارے پیسے ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ ماں نے خوش ہو کر وہ پیسے تھام لیے تھے۔ ان پیسوں سے اس کے گھر کا راشن آ گیا۔ پھر 1-2 دن گزرے جب اسی راستے سے گزرتے ہوئے شہزاد کو وہ تیز خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ حیران تھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ یہ خوشبو تو اسی لڑکی کے وجود سے آ رہی تھی جو اس رات اسے اسی راستے پر ملی تھی، لیکن آج یہاں کوئی بھی نہیں تھا اور یہ خوشبو بہت تیز تھی۔ ابھی وہ کچھ قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک اسے اپنے پیچھے پائل کی چھن چھن کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی لڑکی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہو۔ جب وہ پلٹا تو حیران رہ گیا، کالے کپڑوں میں لپٹی وہی لڑکی اس کے پیچھے پیچھے چلتی آ رہی تھی۔ اپنے پیچھے آتی اس لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران تھا۔ لڑکی مسکرا کر اسے دیکھے جا رہی تھی، پھر کہنے لگی میں تمہارا ہی یہاں انتظار کر رہی تھی۔ شہزاد یہ سن کر اور حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت اور بہت امیر لگ رہی تھی، پھر وہ اس کا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ اب شہزاد خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر لڑکی کہنے لگی تم مجھے بہت اچھے لگے ہو، تم اس دنیا سے بہت مختلف ہو، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ ویسے بھی مجھ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ شہزاد یہ سن کر اور چونک گیا کہ اتنی خوبصورت اور امیر لڑکی اس سے دوستی کرنا چاہتی ہے۔ وہ فوراً کہنے لگا کیوں نہیں، اگر آپ کو میرے جیسے دوست کی ضرورت ہے تو میں یہ دوستی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر لڑکی خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ شہزاد سے کہنے لگی چلو تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک ندی کے پاس لے جانا چاہتی ہوں، وہ ندی یہاں سے تھوڑی دور ہے۔ یہ سن کر شہزاد تھوڑا گھبرا گیا کیونکہ آدھی رات کا وقت تھا، اسے گھر جانے کی جلدی تھی، لیکن لڑکی نے اس پر احسان بھی کیا تھا، پیسے دے کر اور دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ جانے سے انکار نہ کر سکا۔ لڑکی اسے لے کر ندی کے پاس آ گئی تھی اور اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے جو رات کے اندھیرے میں بہت عجیب لگ رہے تھے۔ لڑکی کے بال بہت لمبے تھے، گھٹنوں تک آتے ہوئے، اور ان بالوں کو دیکھ کر خوبصورتی کے بجائے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اوپر سے جنگل میں اس کی پائل کی چھن چھن کی آواز بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی، لیکن شہزاد اپنے سارے خوف کو بھلا کر اس لڑکی کے ساتھ ندی پر آ گیا تھا۔ وہ لڑکی لگاتار چاند کو دیکھے جا رہی تھی، پھر اچانک اس نے شہزاد کی طرف دیکھا اور کہنے لگی دراصل میرا گھر یہاں سے تھوڑی دور ہے، میں اپنی زندگی میں بہت اکیلی ہوں، میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہوں، کئی سال پہلے میں نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ سن کر شہزاد حیران رہ گیا کہ کوئی لڑکی اس جنگل میں اکیلے کیسے رہ سکتی ہے۔ وہ تھوڑا گھبرا کر کہنے لگا لیکن آپ یہاں اکیلے کیوں رہتی ہیں؟ اس جگہ پر تو بالکل بھی آبادی نہیں ہے۔ یہ سن کر لڑکی عجیب سی انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی مجھے اس جنگل میں سکون ملتا ہے، یہاں سے تھوڑی ہی دور میرا گھر ہے، میں وہیں رہتی ہوں، لیکن مجھے ابھی ایک دوست کی ضرورت ہے۔ میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، بس ایک دوست کی کمی ہے جو تمہاری صورت میں پوری ہو گئی۔ اس رات چاند کی چمکتی چاندنی میں وہ دیر تک شہزاد سے باتیں کرتی رہی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، اب شہزاد گھر جانا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس سے اجازت لینے لگا۔ لڑکی نے مسکرا کر اسے اجازت دے دی تھی، لیکن جاتے جاتے اچانک شہزاد پلٹا اور اس سے کہنے لگا تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں، کیا نام ہے تمہارا؟ لڑکی مسکرا کر کہنے لگی میرا نام ریمشا ہے۔ ریمشا سے مل کر شہزاد اب اپنے گھر آ گیا تھا، لیکن وہ رات کو اپنے بستر پر لیٹا تو اسی کے بارے میں سوچنے لگا، پھر یہ سوچ کر حیران رہ گیا کہ کوئی لڑکی بھلا ایک جنگل میں کیسے رہ سکتی ہے، لیکن وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، ریمشا اسے اچھی لگی تھی۔ سوتے سوتے شہزاد گہری نیند سو گیا تھا، لیکن اس رات اچانک ہی اس کے چھوٹے بہن بھائی بری طرح چیخنے لگے۔ وہ آدھی رات کو ڈر کر اٹھے تھے۔ شہزاد بھی اٹھ کر بیٹھ گیا، جبکہ اس کی ماں بھی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کی اتنا چلا رہے ہیں۔ تبھی اس کا چھوٹا بھائی کہنے لگا میں نے ابھی ابھی ایک لڑکی کو دیکھا ہے، اس کے بال بہت لمبے تھے اور وہ بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ یہ سن کر اس کی ماں حیران رہ گئی۔ شہزاد ہنس کر کہنے لگا ماں اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا جسے دیکھ کر یہ ڈر گیا ہے، لیکن اس کی ماں پریشان تھی کہ اس کے سارے بچے آج رات کیوں اتنا ڈر گئے ہیں، کس چیز نے انہیں اتنا خوفزدہ کیا ہے۔ پھر اکثر ہی شہزاد ریمشا سے ملاقاتیں کرنے لگا، لیکن ایک رات جب وہ گھر آیا تو گھر میں راشن بھرا ہوا تھا۔
وہ اپنی ماں سے حیرانی سے کہنے لگا، اتنا راشن کہاں سے آیا؟ میں تو اتنی تنخواہ نہیں لیتا۔ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا مجھے ہر روز تمہارے تکیے کے نیچے سے بہت سارے پیسے ملتے ہیں، وہ سارے پیسے میں نے جمع کر لیے تھے، انہی سے میں نے سارا راشن لے لیا ہے۔ یہ سن کر شہزاد حیران رہ گیا تھا، کیونکہ وہ کوئی بھی پیسے اپنے تکیے کے نیچے نہیں رکھتا تھا، تو پھر وہ پیسے آئے کہاں سے تھے؟ یہ بات حیران کر دینے والی تھی۔ ایک دن زوردار بارش ہو رہی تھی، لیکن آج بھی اس کے کام کی چھٹی نہیں تھی۔ بارش میں کیونکہ گاڑیاں زیادہ خراب ہوتی ہیں، اس لیے ورکشاپ پر بہت زیادہ رش تھا۔ رات کے 2 بجے جب کہیں جا کر مالک نے اسے چھٹی دی تھی، وہ برساتی بارش میں گھر جا رہا تھا۔ اسی راستے سے گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر درخت کے نیچے کھڑی اس لڑکی پر پڑی تھی۔ وہ رمشا ہی تھی جو تیز بارش میں بھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شہزاد کے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے اور وہ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ رمشا نے اسے ایک چھتری دی اور کہنے لگی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، مجھے پتا تھا کہ تمہارے پاس چھتری نہیں ہوگی، یہ لو تم یہ لے جاؤ۔ اس نے اپنی چھتری شہزاد کو دے دی تھی۔ شہزاد اس کی محبت پر حیران رہ گیا، جبکہ رمشا خود بارش میں بھیگتی رہی اور شہزاد اسے وہیں چھوڑ کر گھر آ گیا۔ اس کی ماں اس کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ پھر اس رات اس کی ماں نے ایک عجیب سی بات کہی، شہزاد مجھے اپنے گھر میں کچھ مختلف محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے گھر میں کوئی اور بھی رہ رہا ہے۔ یہ سن کر شہزاد حیران رہ گیا۔ وہ حیرت سے ماں سے کہنے لگا، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تو اس کی ماں کہنے لگی، کیونکہ مجھے بھی وہ لڑکی دکھائی دی ہے، وہ بہت خوفناک ہے، اس کے بال بہت لمبے ہیں۔ کل رات جب میں آدھی نیند میں تھی تو میں نے اسے ہمارے گھر کے آنگن میں چکر لگاتے دیکھا تھا، مجھے لگتا ہے ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سن کر شہزاد کہنے لگا، نہیں نہیں، یہ سب آپ کا وہم ہے، اتنے کم کرایہ میں ہمیں کوئی دوسرا گھر نہیں ملے گا۔ اس کے کپڑوں سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی جو پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ اگلی رات پھر سے رمشا اسی درخت کے نیچے شہزاد کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس سے کہنے لگی، آج میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلوں گی۔ یہ سن کر شہزاد بھی خوش ہو گیا کہ وہ رمشا کا گھر دیکھنے جائے گا۔ وہ ایک امیر لڑکی تھی، یقیناً اس کا گھر بھی بہت خوبصورت ہوگا۔ شہزاد اس کے گھر جانے کے لیے تیار تھا۔ اب وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ رمشا جھاڑیوں اور درختوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک اجنبی راستے پر جا رہی تھی۔ شہزاد کا دل اندر ہی اندر ڈوبتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ جنگل کے اس حصے کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور تھی۔ دھیرے دھیرے وہ قبرستان بھی قریب آ رہا تھا جو کئی سال پرانا تھا۔ اس قبرستان کی خاموشی اور سناٹے نے شہزاد کے دل میں دہشت پیدا کر دی تھی، لیکن رمشا کو کوئی خوف نہیں تھا، شاید وہ ان راستوں پر آنے جانے کی عادی تھی۔ شہزاد اس کے پیچھے چلتا ہوا بار بار اس سے پوچھ رہا تھا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ لیکن رمشا کہتی جا رہی تھی، بس تھوڑی ہی دور ہے۔ تھوڑی دیر بعد قبرستان کے راستے سے گزرتے ہوئے شہزاد کو عجیب و غریب چیخوں کی آواز سنائی دی۔ بہت سے الو چیختے ہوئے ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے، چمگادڑیں شور مچا رہی تھی، جیسے یہ ثابت کر رہی ہوں کہ وہ اس وقت اندھیری رات میں قبرستان میں موجود ہے۔ جب قبرستان کا راستہ ختم ہوا تو شہزاد نے راحت کی سانس لی۔ رمشا اب بھی بے پرواہ چل رہی تھی، اس کے لمبے بال گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ آج اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ اس جگہ پر رکی، شہزاد اس جگہ کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ ایک کھنڈر سا مکان تھا، بالکل ٹوٹا پھوٹا، ہر طرف ویرانی اور سناٹا۔ اس اندھیری رات میں یہ کھنڈر دیکھ کر شہزاد کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ڈرے ہوئے لہجے میں رمشا سے کہنے لگا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ یہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ رمشا اچانک اس کی طرف پلٹی، اس کی آنکھیں بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، یہی کھنڈر ہی میرا گھر ہے، میں یہی رہتی ہوں۔ اب شہزاد کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ حیرانی سے کہنے لگا، کوئی اس گھر میں بھلا کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ گھر نہیں بلکہ ایک کھنڈر ہے، تم یہاں کیسے رہ سکتی ہو؟ رمشا یہ سن کر عجیب انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی، میں یہیں پر رہتی ہوں، میرا ٹھکانہ یہی کھنڈر ہے۔ میں انسانوں کی بستی میں گئی تھی اپنے لیے کسی انسان کو تلاش کرنے، اور میری تلاش اب پوری ہو گئی۔ تمہاری صورت میں مجھے ایک خوبصورت انسان کا ساتھ مل گیا، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ شہزاد، کیا تم میرا ساتھ قبول کرتے ہو؟ شہزاد حیرانی سے کہنے لگا، میں نے تم سے پہلے ہی دوستی کے لیے ہاں کہہ دی تھی، لیکن تم اس جگہ کو چھوڑ کر میرے گھر چلو، یہاں اکیلی تم کیسے رہ سکتی ہو؟ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رمشا سر جھکا کر کہنے لگی، نہیں نہیں، میں اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، یہ کھنڈر ہی میرا ٹھکانہ ہے، بس تم مجھے اسی طرح اپنا لو۔
اگر میں تمہارے گھر میں رہی تو میرا راز سب کو معلوم ہو جائے گا اور میں اپنا راز کسی کے سامنے لانا نہیں چاہتی۔ یہ سن کر شہزادہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ حیرت سے کہنے لگا کیسا راز؟ رمشا نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی وقت آنے پر میں تمہیں بتا دوں گی، بس تم مجھ سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہو؟ جیسے ہی رمشا نے اپنا ہاتھ شہزاد کی طرف بڑھایا، شہزاد نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا لیکن اس کے پورے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا۔ رمشا کا ہاتھ بہت ہی ڈراؤنا تھا، بالکل کالا اور اس پر کالے کالے بال تھے۔ وہ ڈر بھرے لہجے میں رمشا سے کہنے لگا یہ تمہارا ہاتھ اتنا کالا کیوں ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے رمشا کا پورا جسم بالوں سے ڈھک گیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کا پورا وجود کالا پڑتا جا رہا تھا لیکن اس کا چہرہ اب بھی حسین تھا۔ تبھی آسمان پر بادل گرجے اور اس کے سامنے ایک کالی بدلی آئی، چاند کی روشنی اندھیرے میں بدل گئی۔ رمشا جلدی سے کھنڈر کی طرف بھاگی اور بولی اب میں بعد میں تم سے ملنے آؤں گی، ابھی میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ کھنڈر کے اندر بھاگ گئی تھی جبکہ شہزاد حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ رمشا اندر کہاں چلی گئی ہوگی، مجھے اسے ڈھونڈنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ اسے ڈھونڈنے اندر گیا تو حیران رہ گیا، رمشا وہاں کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ اسے آوازیں دے رہا تھا لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اس کے سامنے نہ آئی۔ نہ جانے وہ کون سے کونے میں چھپ گئی تھی۔ پھر شہزاد مایوس ہو کر گھر چلا آیا لیکن اسے حیرانی تب ہوئی جب گھر میں دھیرے دھیرے تبدیلی آنے لگی۔ گھر میں راشن بھر گیا تھا، اس کے چھوٹے بہن بھائی اسکول جانے لگے تھے، اب وہ اچھے کپڑے پہنتے تھے اور اس کی ماں بھی بہت خوش مزاجی سے ہر کام سنبھال رہی تھی۔ اپنے گھر میں یہ تبدیلی دیکھ کر وہ حیرانی سے اپنی ماں سے کہنے لگا آخر گھر میں اتنی تبدیلی کیسے آ رہی ہے؟ اس کی ماں راز آلود انداز میں کہنے لگی جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے، کیا تم نہیں جانتے ہر روز جب تم صبح کام پر چلے جاتے ہو میں تمہارا بستر اٹھاتی ہوں تو اس کے نیچے سے مجھے ہزاروں روپے ملتے ہیں۔ اب ہمارے حالات بہت بدل گئے ہیں، لگتا ہے خدا نے ہمارا ہاتھ تھام لیا ہے۔ شہزاد یہ سن کر دنگ رہ گیا تھا، اسے اپنے گھر کی تبدیلی اچھی تو لگ رہی تھی لیکن وہ حیران تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ پہلے اس کے بہن بھائی ڈرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس گھر میں ایک لڑکی کا سایہ ہے، کبھی کبھار وہ اس کی ماں کے سامنے بھی آ جاتی تھی لیکن اب وہ ڈرتے نہیں تھے بلکہ بہت خوش نظر آتے تھے۔ دن بدن شہزاد کے حالات بدلتے جا رہے تھے۔ پھر کئی دن گزر گئے، رمشا اس سے ملنے نہیں آئی لیکن اب شہزاد اس سے ملنے کو بےتاب تھا۔ آخر کار اس کی یہ بے چینی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ اسے تلاش کرنے کے لیے اسی کھنڈر میں چلا آیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہر طرف ویرانی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اگرچہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے بہت ڈر لگا تھا لیکن رمشا سے ملنے کی چاہت میں اس نے اپنے ڈر کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ کھنڈر میں کھڑا ہو کر رمشا کو آواز دے رہا تھا کہاں چلی گئی ہو تم رمشا؟ دیکھو تم نے مجھ سے دوستی کی اور اسے ادھورا چھوڑ دیا، میں تم سے ملنے آیا ہوں، تمہارا دوست شہزاد۔ اچانک ہی کھنڈر کے اندر سے ایک آواز آئی واپس چلے جاؤ شہزاد، میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتی کیونکہ میرا ایک ایسا راز ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل گیا تو تم مجھ سے نفرت کرنے لگ جاؤ گے۔ یہ سن کر شہزاد حیران رہ گیا، وہ کہنے لگا کیسا راز؟ مجھے بتاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم جو کچھ بھی بتاؤ گی میں ہرگز تم سے نفرت نہیں کروں گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے اپنے پیچھے پائل کی چھن چھن کی آواز سنائی دی اور وہی خاص خوشبو جو رمشا کے ساتھ آتی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ رمشا اس کے پیچھے ہے۔ جیسے ہی وہ پلٹا رمشا اس کے سامنے کھڑی تھی، آج اس نے لال رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ پھر وہ شہزاد سے کہنے لگی اگر تم سچے ہو تو آج میں لال رنگ کا جوڑا پہن کر آئی ہوں، چلو مندر میں چل کر مجھ سے شادی کر لو۔ یہ سن کر شہزاد حیران رہ گیا، وہ رمشا سے کہنے لگا مندر میں کیسے جا سکتا ہوں، میں ایک مسلمان ہوں۔ رمشا یہ سن کر عجیب سے انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی نہیں میں مسلمان نہیں ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ شہزاد کہنے لگا ہاں میں تم سے ضرور شادی کروں گا لیکن تم میرے ساتھ مسجد میں چلو۔ یہ سن کر رمشا کہنے لگی ہرگز نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی بلکہ میں تمہیں اپنے ساتھ مندر لے جا کر وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب رمشا ضد میں آ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ دونوں مندر کے باہر کھڑے تھے، جیسے ہی شہزاد اندر جانے لگا رمشا نے اسے روک دیا اور کہنے لگی وہاں جانے سے پہلے اور مجھ سے شادی کرنے سے پہلے تم میرے بارے میں سب کچھ جان لو۔ شہزاد حیرت سے کہنے لگا کیسی سچائی؟ رمشا نے عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھا، اچانک اس کا روپ بدل گیا تھا، وہ ایک خوبصورت لڑکی سے ایک بہت ہی ڈراؤنی چیز میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ اب کوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک بھیانک جن کی طرح لگ رہی تھی۔ شہزاد حیران و پریشان اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ رمشا یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ شہزاد اس سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔
وہ ڈرونی آواز میں کہنے لگی، یہی سچائی میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں شہزاد، دراصل میں کوئی انسانی لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں۔ میں ایک انسان سے محبت کر بیٹھی تھی، میں تم پر عاشق ہو گئی تھی تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے۔ کیا تم اب بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر شہزاد کے ہوش اڑ گئے۔ وہ رمشا کا ڈرونا روپ دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگا۔ رمشا اس کے پیچھے پیچھے تھی لیکن شہزاد رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اچانک ہی اس کا سانس پھولنے لگا، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ رمشا ایک جن زادی ہے اور یہ حقیقت جاننے کے بعد وہ حد سے زیادہ ڈر گیا تھا۔ آخر کار وہ کسی طرح اپنے گھر پہنچ گیا۔ کئی راتوں تک اسے نیند نہیں آئی بلکہ اسے تیز بخار ہو گیا تھا۔ اب وہ کام پر جانے سے بھی گھبرانے لگا تھا۔ پھر ایک رات جب وہ سو رہا تھا اچانک اسے اپنے کانوں میں رمشا کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھول لی وہ ڈرونے روپ میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پھر وہ نرمی سے کہنے لگی، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتی بلکہ اس کھنڈر کا راز بتانے آئی ہوں۔ وہاں کھنڈر کے ایک کمرے میں ایک خزانہ دفن ہے، وہ تم حاصل کر لینا۔ میں تمہیں اس کا پتہ بتانے آئی ہوں، اسے پا کر تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ وہ تم حاصل کر لینا، تم خوشحال زندگی جیو گے۔ بس میں یہی کہنے آئی تھی کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ میں اب کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی۔ رمشا کے چہرے پر اداسی تھی۔ شہزاد حیرانی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر وہ اس کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ شہزاد نے جب اس کھنڈر میں جا کر دیکھا تو واقعی وہاں ایک خزانہ دفن تھا۔ رمشا جو ایک جن زادی تھی اس کی مدد کرنے آئی تھی۔ اچانک ہی اس کی قسمت بدل گئی تھی۔ اب شہزاد اسے ہر جگہ تلاش کرتا لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ شاید وہ اپنی دنیا میں واپس چلی گئی تھی، اسی دنیا میں جو جنات کی ہوتی ہے۔ لیکن شہزاد کی قسمت بدل گئی تھی کیونکہ ایک جن زادی اس پر عاشق ہو کر اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی دنیا میں لوٹ گئی تھی۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔